खुदावंद मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम यशवा की किताब का जो मतालिया कर रहे हैं हम उसमें अहम तरीन मौजू है और मेरे ख्याल में तमाम असबाब में इसका बड़ा अहम तल्लक है। क्या खुदा हमारे लिए लड़ता है? एक ऐसी दुनिया में रहते हुए जहाँ पर हम खुदा को ये पेश करने की कोशिश करते हैं कि खुदा मोहब्बत है, और फिर हम यशवा की किताब में बहुत सी चीज़ें ऐसी पाते हैं जो मोहब्बत के बरक्स चलती हैं। जब खुदा लोगों को हुक्म देता है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, उसकी मोहब्बत कहाँ गई? उसका अमन का शहज़ादा कहाँ गया? जब हम अपनी आज़ाद मर्जी से फैसले करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? तो आइए आज खुदावंद के कलाम के ज़रिए सीखते हैं कि खुदा जो अजीम मुनसफ है, जो हमें अपनी आज़ाद मर्जी पर छोड़ता है, वो बाज़ लोगों को क्यों ख़त्म करने का हुक्म देता है और वो बाज़ से मोहब्बत क्यों करता है। आइए इससे पहले कि हम इस सबक में आगे बढ़ें, खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे कि हम इस पैगाम को बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए खुदावंद से दुआ करते हैं। हमारी ज़िंदगियों के बानी, हमारे साथ चलने वाले खुदा, हमारे खालक, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने एक और मौका दिया कि हम तेरे कलाम को खोल सकते हैं। और यूं ही खुदावंद हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि खुदा मेरे लिए लड़ता है, तो फिर खुदावंद तू मुझे समझने की भी ताकत दे। सुनने वालों को खुदावंद आज के कलाम के जरिए अपनी बरकत से नवाजना मांगता हूँ मसीह के नाम से, आमीन। जैसे मैंने कहा कि यशवा की किताब में कुछ ऐसी परेशान कुन मनाजर पाए जाते हैं। एक इलाही या एक मुकद्दस जंग का तस्वर पाया जाता है जो बहुत से संगीन सवालात उठाता है, जिसमें लोगों के एक गिरोह को दिखाया गया है कि उन पर नस्ल कशी की जाती है। दूसरे गिरोह को हुक्म दिया जाता है कि वो उन्हें तबाह कर दे। आपकी लेसन स्टडी में यहाँ से मैं पढ़ने लगा हूँ, अहद अतीक में आलाही जंग का मसला एक ललकार है। अहद अतीक में खुदा कायनात की खुद मुख्तार आका के तौर पर जाहिर होता है, लिहाजा जो कुछ भी होता है किसी न किसी तरह इसकी बराह रास्त या बिला वास्ता मर्जी से तल्लक रखता है। तो ये सवाल कि खुदा ऐसी चीज़ों की इजाज़त कैसे दे सकता है, समझना नागज़ीर हो जाता है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कश्मकश के पीछे क्या है। तमाम कश्मकश जो इस दुनिया में होती हैं उनके पीछे क्या है। इंसानी तारीख में जितनी कश्मकश है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कश्मकश है, और वो बुराई और अच्छाई के दरमियान पाए जाने वाली कश्मकश है। इस हफ्ते हम ये सीखेंगे कि खुदा मेरे लिए लड़ता है। खुदा ने कनानियों को ख़त्म करने का फैसला क्यों किया, और क्या अगर मेरा किरदार भी वही है तो क्या खुदा का हुक्म मेरे लिए भी वही है या मेरे लिए फ़र्क है। तो हमें यशवा की किताब से बाहर निकलकर इसके मतलब सोचना पड़ेगा। पैदाइश 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में हमें बताया गया है कि खुदा सब्र करता है। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए पैदाइश 15 बाब और उसकी 16वीं आयत। और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। यहाँ पर लिखा है अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। यहाँ पर कौम बसने वाली, कनान में बसने वाली अक़वाम क्या करती थी? ये लोगों को बहुत सी ऐसी बातें करती थी, यानी बच्चों की कुर्बानी करती थी। जादूगर्री यहाँ पर पाया जाता है, जादू टूना, मुर्दों से बातें करना, रूहानियत के घिनौने तरीके, ये तमाम कुछ उसमें पाया जाता था। तो आइए अस्तिशना की किताब उसका 18 बाब और उसकी 9 से 12 आयत में हमें पता चलता है कि इन लोगों के दरमियान क्या था। बल्कि 9 से 14 आयत पढ़ूंगा मैं। ये अस्तिशना
18واں باب اور اس کی 9 سے 14 آیات، جہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رومال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی کی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرے خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کا کامل رہنا۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شکون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، ایسا کرنے نہ دیا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ثقافت، ان کے تمام طریقہ کار قدیم کنانیوں کے کیا تھے، وہ تمام مذاہب جن کی وہ پیروی کرتے تھے وہ کیا تھے۔ آئیے ہم آپ کی لیسن میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے۔ کنانی مذاہب اس عقیدے پر مبنی تھا کہ زرہیزی دیوتاؤں اور دیویوں کے باہر ملاپ سے آتی ہے، یعنی کہ جنسی تعلقات دیوی اور دیوتاؤں کے درمیان ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے زرہیزی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا دیوتاؤں کی نسل سرگرمی کو متحر کرنے کے لیے جنسی رسومات میں ملوث ہوتے تھے، یعنی کہ ان کے دیوی اور دیوتا بھی اس میں ملوث ہوتے تھے۔ لہٰذا جب انسان اسے ایسا انجام کرتے تھے، جب وہ عصمت فروشی کو جنم دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اسے وہ مقدس عصمت فروشی کہتے تھے، کیونکہ دیوتاؤں اور دیویوں کا ملاپ مقدس سمجھا جاتا تھا، اور اس سے زرہیزی یعنی پیداوار میں بڑھوتری ہوتی تھی۔ اسی لیے تمام طرح کی ان کی رسومات میں اس کی ممانعت نہیں تھی۔ تمام قوم ان دیوتاؤں سے بلند نہیں ہو سکتی، کوئی بھی قوم ان دیوتاؤں سے بلند نہیں ہو سکتی جن کی وہ عبادت کرتی ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کنانیوں کے مذہبی رسومات میں بچوں کی قربانی شامل تھی، جبکہ بائبل اس کے خلاف تعلیم دیتی ہے۔ آثار قدیمہ کے جو شواہد ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کنانی اپنے پلوٹھے بچوں کو جن دیوتاؤں کی نظر کرتے تھے، اور ان کی جن دیوتاؤں پر اعتماد تھا وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی اپنے پلوٹھوں کو نظر کرنا، ان کے لیے قربانیاں کرنا، اپنے بچوں کو قربان کر دینا، یہ شیطانی فعل ہے۔ اور بڑی مٹی کی صراحیوں میں بچوں کے ڈھانچے ملے ہیں جو اس بات کی شہادت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور وہ کتنا مذہب جس کی پیروی وہ کرتے تھے وہ کتنا پست مذہب تھا۔ خداوند نے کنانیوں کو اس لیے ہلاک کیا، یہ کوئی اس لیے نہیں کہ بنی اسرائیل کو وہ مقام وہ جگہ دینا چاہتا تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسے۔ بنی اسرائیل کو کنعان کی سرزمین دینے کے فیصلے کے نتیجے میں یہ نہیں ابھرا، کنعان کے باشندوں کو آزمائشی وقت دیا گیا، جیسے میں نے پیدائش 15 باب اور اس کی 16 آیت میں پڑھا، جو ایک اضافی رحمت کا وقت تھا۔ انہیں رحمت کا وقت دیا گیا جن میں انہیں اپنے درمیان رہنے والوں بزرگوں کی گواہوں کے ذریعے خدا اور اس کے کردار کو دریافت کرنے کا موقع تھا، اور پھر بنی اسرائیل کے ذریعے بھی انہیں پتہ چلتا تھا کہ خدا کیا کر سکتا ہے۔ ان کے پاس موقع تھا لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔
اور اپنے ہولناک طریقوں سے اس وقت پر ان طریقوں پر چلتے رہے جب تک کہ خاتمہ نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اب اس کا 18 باب اور اس کی 24 سے 30 آیات تک پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ نکالیے۔ یہاں پر خدا بنی اسرائیل کو وارن کرتا ہے کہ تم یہاں پر جا رہے ہو، تم ان دیوتاؤں کی پرستش نہ کرنا۔ اب دیکھیں کیا لکھا ہے، تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنسکار آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں نے تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ، جو کام ہم نے جن کا ابھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے، اس لیے میں ان کی بدکرداری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگل دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر میں 28 آیت پڑھنے لگا ہوں، باقی آپ دیکھ لینا کہ اس میں اور باتیں بھی درج ہیں، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں اور ملک آلودہ ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے۔ یعنی قانون ایک ہی ہے بنی اسرائیل کے لیے یا غیر اقوام کے لیے، کہ اگر وہ بدکاری کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ خدا منصف ہے۔ پیدائش 18 باب میں اس کی 25 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا منصف ہے، خدا نیک اور بد کو اکٹھا ہلاک نہیں کرتا، جو بدی کرتے ہیں انہیں ہلاک کرتا ہے، نہ کہ نیک و بد کو اس لیے ہلاک کرتا ہے کہ وہ اس کی بات کو نہیں مانتے۔ کیا تو نیک و بد پر ایک ہی طرح کا ظلم کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم یہ پیدائش 18 باب اور 25 آیت میں دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چند زبور کی آیات ہم پڑھیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنا عظیم منصف ہے۔ زبور 7 باب اور اس کی 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ یعنی صادق منصف اور قہر کا تعلق کیا ہے؟ ہر روز قہر کرتا ہے ان پر جو اس کی بات کو نہیں مانتے، جو اس کی حکومت میں، کیونکہ یہ خدا کی حکومت ہے، خدا کی زمین ہے، خدا ہی سب کچھ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ زبور 50 اور اس کی 6 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے، کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ خدا انصاف کرنے والا ہے، اور اگر خدا انصاف کرنے والا ہے تو پھر کس طرح وہ بے انصافی کر سکتا ہے؟ اور پھر ہم زبور 82 اور اس کی 1 آیت میں پڑھتے ہیں، خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی عدالت کو ہر طریقے سے قائم اور دائم رکھتا ہے، اور اس کے سامنے ہر کوئی برابر ہے۔ اگر میں غلطی کروں گا تو خدا اس کی سزا بھی مجھے دے گا۔ زبور 96 اور اس کی 10 آیت، یہاں پر لکھا ہے، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ یعنی خدا راست جج ہے۔ ہمیں 2 تموتیس 4 باب اور ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا خدا راست جج ہے۔ 2 تموتیس اس کا 4 باب،
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 4 باب اور اس کی پہلی آیت، خدا اور یسوع مسیح کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے، اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں، یعنی کہ وہ عدالت کرے گا۔ 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ خدا کے کردار کی پاکیزگی کا مطلب ہے وہ خدا کو برداشت نہیں کرتا، وہ صابر ہے لیکن گناہ کو آخر تک انجام کو پہنچا دے گا۔ یہوہ نے گناہ کے خلاف اللہ نے جنگ کیا ہے، خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں یا کنانی، دونوں کے خلاف۔ اسرائیلیوں کو جنگوں میں حصہ لینے کے ذریعے مقدس نہیں کیا گیا جیسے دوسری قومیں کو کیا گیا، جہاں تک کہ جب وہ ان کی چنیدہ قوم کے خلاف انہوں نے غلط فیصلے کیے تو انہیں بھی سزا ملی۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ بابل کی حکومت نے ان پر حملہ کیا اور انہیں ملیا میٹ کر دیا؟ بنی اسرائیل نے دیگر اقوام سے ہٹ کر مقدس جنگ کے پلٹ جانے کا تجربہ کیا، جب خدا ان کے لیے بلکہ ان کے خلاف لڑا اور دشمنوں کو ان پر ظلم کرنے دیا۔ یہ مقدس جنگ کا مطلب تصور تب بھی سمجھا جاتا ہے جب اسے خدا کے منصف ہونے کے کردار کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے کہ خدا اس میں کیا کرتا ہے۔ اس طرح دیکھنے سے اسرائیل کی فتوحات کو بالکل مختلف نوعیت اختیار کر لیتی ہے۔ خود نمائی کے لیے سامری جنگیں بہت عام تھی، لیکن اسرائیل ان مقدس جنگوں میں شامل ہوتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہوہ منصف ہے تو وہ اپنی شریعت کی بالادستی ہر صورت میں قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا کو وہ مالک ہے۔ جب مالک ہے تو اس کی مرضی کے برعکس چلنے والوں کو وہ ہلاک کرتا ہے۔ خدا کا تصور کہ وہ منصف ہے، بادشاہ ہے، اس پر زور دیتا ہے کہ خداوند یہوہ اپنے قائم کردہ حکم کے خلاف بغاوت کو ہمیشہ کے لیے برداشت نہیں کرتا رہے گا۔ خدا ایک منصف ہے اور وہ عدالت کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل کو خدا نے ختم کرنے کا حکم دیا؟ کیا وہ خدا چاہتا تھا کہ ان کا قتل عام کیا جائے؟ آئیے خروج 23 باب پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے ضرور نکالیے خروج 23 باب۔ خدا نے، اگر آپ دیکھیں تو خدا کا شروع میں یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے ذریعے انہیں ایک قتل عام کر دے۔ 28 آیت خروج 23 باب اور اس کی 28 سے 30 آیات میں پڑھوں گا۔ میں تیرے آگے زنوبوں کو بھیجوں گا جو ہووی اور کنانی اور ہتھیوں کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ خوف پیدا ان میں ہوگا، وہ انہیں بھگا دیں گے، ماریں گے نہیں۔ میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا، تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگے، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا بنیادی طور پر خدا کی یہ خواہش تھی کہ وہ تمام جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کے ذریعے انہیں ختم نہ کرے بلکہ انہیں وہاں سے نکال دے۔ 33 باب، یہ خروج 33 باب اور اس کی دوسری آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ بھیجوں گا اور میں کنانیوں اور اموریوں اور ہتھیوں اور فریزیوں اور ہوریوں اور بیوسیوں کو نکال دوں گا۔ خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ نکال دوں گا۔ اس کے علاوہ 34 باب اور اس کی 11ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے،
آج کے دن جو حکم میں تجھے دیتا ہوں تو اسے یاد رکھنا، دیکھ میں اموریوں اور کنانیوں اور ہتھیوں اور فریزیوں اور ہوئیوں اور بیوسیوں کو تیرے آگے سے نکالتا ہوں۔ یہاں پر کہاں لکھا ہے کہ خدا انہیں مارنے کا حکم دیتا ہے؟ جب انہیں پتہ ہے کہ خدا بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہا ہے، جب انہیں جانتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے، تو پھر وہ کس طرح اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ خدا کا حکم نہ مانیں۔ جب انہوں نے خدا کا حکم نہیں مانا اور خود اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر خدا نے انہیں اس وقت ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے گنتی 33 باب اور اس کی 52 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ جہاں پر لکھا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو۔ یعنی خدا نے انہیں یہ حکم دیا ہے، اور خدا کا حکم ماننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی طرح کا خون خرابہ نہ کرے۔ کنانیوں کے لیے خدا کا اصل مقصد انہیں فنا کرنا نہیں تھا، بے دخل کرنا تھا۔ اور یہ جو میں نے حوالہ جات پڑھے، اس کے علاوہ بھی بہت سے حوالہ جات ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو فتح کے لیے لڑائیوں میں شامل ہونا پڑا، لیکن انہیں اس لیے شامل ہونا پڑا کیونکہ وہ لوگ خدا کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ جلاوطن نہیں ہونا چاہتے تھے، بے دخل نہیں ہونا چاہتے تھے، تتر بتر نہیں ہونا چاہتے تھے، جبکہ خدا کا یہ منصوبہ تھا۔ اسرائیلیوں کو اس لیے خدا نے استعمال کیا۔ خدا نے جن چیزوں کو ہلاک کرنے کے لیے کہا وہ کچھ اور ہیں، اور ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ خدا نے بنی اسرائیل کو واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ استثنا 7 باب اور اس کی 20 آیت۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، بلکہ خدا تیرا خدا ان میں زبونیوں کو بھیج دے گا، یہاں تک کہ جو ان میں سے باقی بچ کر چھپ جائیں گے وہ بھی تیرے آگے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی خدا انہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ خود جو چھپ جائیں گے، جو خدا کی بات کو نہیں مانیں گے، خدا انہیں ہلاکت کی طرف لے کر آتا ہے۔ خدا ان کے بت پرستی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ان کے اندر جو بت پرستی پائی جاتی تھی، بت پرستانہ عبادت گاہوں کو، قربان گاہوں کو خدا نے ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ مقدس جنگ بنیادی طور پر کنعان کی بدعنوان ثقافت اور معاشرے کی طرف راغب تھی، یعنی اس معاشرے کا خاتمہ تھا۔ آلودگی سے بچنے کے لیے اسرائیل کو ان تمام عناصر کو تباہ کرنا تھا جو بدعنوانی کا پرچار کرتے تھے۔ تاہم کنعان کے تمام باشندے اور وہ لوگ جنہوں نے انفرادی طور پر فتح سے پہلے یا فتح کے دوران بھی خدا کی حاکمیت کو تسلیم کیا، نقل مکانی سے بچنے میں کامیاب ہوئے تھے، جس میں راہب اور جبونی لوگ شامل ہیں۔ خدا نے قلعہ بند شہروں کی تباہی کا حکم دیا۔ کنعانی آبادی کا واحد حصہ جو تباہی کا شکار ہوا وہ تھے جو قلعہ بندشوں میں واپس چلے گئے۔ وہ خدا کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کے لیے خدا کے منصوبے کے خلاف اپنی بغاوت جاری رکھی تھی، اس لیے اور اپنے دلوں کو انہوں نے سخت کر لیا تھا۔ آئیے یشوع کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 19 اور 20 آیات ہم پڑھتے ہیں۔ یشوع 11 باب اور اس کی 19 اور 20 آیات۔
یشوع 11 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں درج ہے، سو حوریوں کے جو بونیوں کے باشندے تھے، اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلح نہیں کی، بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا، کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ان کے بالکل ہلاک کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربان نہ ہو، بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انہیں نیست کیوں کیا، کیونکہ وہ خدا کی بات کو ماننے کے لیے نہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کنعان کو فتح کرنے کا ابتدائی مقصد اسی سرزمین کے باشندوں کو باہر نکالنا تھا، نہ کہ ان کا خاتمہ، تو بنی اسرائیل کو اتنے لوگوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کنعان کی فتح سے متعلق بائبل کے حوالہ جات کے تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فتح کا اصل مقصد کنعان کی آبادی کو تتر بتر کرنا تھا۔ تاہم کنعانیوں کی اکثریت نے مصر کے فرعون کی طرح اپنے دلوں کو سخت کر لیا اور اپنی تہذیب و تمدن کے ساتھ اس حد تک ایک ہو گئے کہ ان کی تہذیب کے تباہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں بھی تباہ ہونا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، خدا نے ہر ایک کو آزاد مرضی کرنے کا حکم دیا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اپنی آزاد مرضی سے ہر کام کرے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آزاد مرضی ہر ایک کو کرنے کے لیے دی ہے۔ استثنا 20 باب ہم پڑھیں گے، 20 باب اور اس کی 10 آیت۔ استثنا 20 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا۔ یہ تھا خدا کا منصوبہ کہ پہلے تو نے صلح کا پیغام دینا ہے۔ ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہے اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ضعیف نفس کو جیتا نہ بچائے رکھنا، بلکہ تو ان کو یعنی ہتی اور اموری اور کنانی اور فریزی اور ہوری اور بیوسی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا، یعنی ان کو دنیا سے تباہ کر دینا، کیونکہ ان کے گناہ خدا نے بہت صبر کیا، لیکن اس کے باوجود خدا انہیں بچانا چاہتا تھا۔ دنیا کے گناہ کے آنے کے بعد کوئی غیر جانبداری نہیں ہے، یا تو میں خدا کی طرف ہوں یا میں شیطان کا پیروکار ہوں، ان میں سے کوئی اور بھی نہیں۔ تباہی کا عمل گناہ اور برائی کے خاتمے کے لیے تھا، تاکہ خدا ہر وقت ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ خدا مسلسل نبیوں کے ذریعے، دوسرے طریقہ کار کے ذریعے ان تک پیغام پہنچاتا رہا، لیکن پھر آخر کار عدالت آ گئی، اور یہ عدالت خدا کے لوگوں کے لیے بھی اتنی ہے جتنی دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ خدا نے اپنی عدالت کا کچھ اختیار اپنی چنیدہ قدیم قوم اسرائیل کے سپرد کر دیا۔ اس کی سخت الہی حکمرانی کے میں تباہی طریقے خاص دور یعنی کنعان کی فتح پر مکمل ہوتی ہے، لیکن اگر بنی اسرائیل بھی کنعانیوں کا طرز عمل اختیار کرتے تو ویسے ہی سلوک کے مستحق ہوتے جیسے وہ تھا۔ اب استثنا 13واں باب میں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ذرا لگتا ہے کہ اس جنگ میں شامل دونوں گروہ پہلے سے طے شدہ تھے، اسرائیل کا وارث ہونا اور کنعانیوں کا بے دخل ہونا یعنی تباہ ہونا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ راہب اور جبونی نے خدا پر ایمان لایا اور وہ بچ گئے، جبکہ اکن نے خدا کے خلاف بدی کی لیکن وہ ہلاک ہوا۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خداوند تحفظ دیتا ہے، خداوند رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس کا قانون اسرائیلیوں کے لیے اور کنعانیوں کے لیے ایک جیسا تھا۔ لوگوں کو زبردستی تحفظ نہیں دیا گیا اور نہ ہی انہیں پابند کیا گیا۔ خدا کے ساتھ تعلق
رکھنے والے بغاوت کی صورت میں اپنی مراعات یافتہ حیثیت کھو سکتے ہیں۔ اگر مجھے آج خدا نے بہت کچھ دیا ہے تو میں ان مراعات کو کھو سکتا ہوں، اور پابند لوگ جو خدا سے دور ہیں اگر وہ خدائی اختیار کے تابع میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے۔ کیا ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ خدا جو امن کا شہزادہ ہے وہ کس طرح ایسے کر سکتا ہے؟ خدا آج بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں۔ دوسرا سلاطین میں آپ کو ایک کہانی ملتی ہے الیشا اور شامی قوم کے درمیان۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس موقع تھا کہ وہ شامی فوج کو ہلاک کر دے، آرام کی فوج کو، لیکن اس نے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور پھر کھانا کھلایا۔ مطلب یہ کہ بدی سے بچنا ضروری ہے، امن قائم کیا جانا چاہیے۔ اور لکھا ہے بائبل مقدس میں دوسرا سلاطین 6 باب اور اس کی 23 آیت میں، آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے۔ یہ ہے امن۔ یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے اور اس کے ذریعے کا امن قائم ہوتا ہے۔ آپ اگر یسایہ 9 باب اور اس کی 6 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ امن کا شہزادہ ہے، وہ امن قائم کرنے اس دنیا میں آیا ہے اور وہ امن قائم کرے گا۔ آپ اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آئیے میں آخر میں مسز ایلن جی وائٹ کی ایک کوٹیشن پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے۔ اس نے شریر قوموں کو مہلت دی تاکہ وہ اس کو اور اس کے کردار کو جان سکے۔ جس قدر روشنی ان کو دی گئی اس کے مطابق ان کی مذمت ہوئی، کیونکہ انہوں نے روشنی کو رد کیا اور خدا کی راہوں کی بجائے اپنی راہیں چنی۔ خدا نے یہ وجہ بیان کی کہ اس نے کنانیوں کو فوراً ملک سے کیوں نہ نکالا۔ اموریوں کی بدی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے خدا نے انہیں فوراً بے دخل نہیں کیا۔ اپنی بدعمالیوں کے ذریعے وہ خود کو اس مقام تک لے جا رہے تھے جہاں خدا کا صبر ختم ہو جائے گا اور وہ ہلاک کیے جائیں گے۔ جب تک وہ مقام نہ آ جائے اور ان کی بدی پوری نہ ہو، خدا کا قہر ٹلتا رہا۔ تمام قوموں کو توبہ کی مہلت دی گئی ہے جو خدا کی شریعت کو باطل کرتے ہیں اور وہ بدی کو ایک درجہ سے دوسرے درجے تک پہنچاتے ہیں۔ اولاد اپنے باپ دادا کی بغاوت کی روح وراثت میں پاتی ہے اور ان سے بھی بدتر عمل کرتی ہے، یہاں تک کہ خدا کا قہر ان پر نازل ہوا۔ سزا کا تاخیر سے آنا اسے ہلکا نہیں بناتا۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ خدا میرے لیے کیوں لڑتا ہے، کن حالات میں لڑتا ہے، اور اگر میں خدا کے حکموں کی پیروی نہیں کرتا، خدا کی مرضی کے مطابق نہیں وقت گزار رہا، تو میرے لیے بھی وہی سزا ہے جو کنانیوں اور دوسرے لوگوں کے لیے تھی۔ خدا ان سے بھی محبت کرتا ہے، خدا نے انہیں موقع پورا دیا۔ تو آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی آج موقع ہے کہ ہم خدا کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، باز نہیں آتے، تو پھر ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے جو کنانیوں کے لیے تھا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے، جو ہی آپ سبت کی عبادت میں اس لیسن کو پھر سے یاد کرتے ہیں۔ خداوند آپ